अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातम साहिब तूफ़ानी बारिश है, उसके बावजूद लोग मौजूद हैं। धरना जारी है। पाकिस्तानियों के रोल मॉडल कश्मीरी कैसे हैं और कितने कश्मीरियों ने शहादत दी, इनको किसने मारा, तमाम के नाम और तस्वीर आपके सामने रखेंगे। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने बड़ा अहम पैगाम दिया है। कैप्टन की बड़ी हठधर्मी है। ये रियासत के मुहाफ़िज़ हैं, कौम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन आवाम को ही मारने की बात करते हैं। ये पिंडी वाले लोग कैसे बाल बाल बच गए? क्या होने लगा था? अगर हो जाता या नहीं हुआ तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? किसकी क्या ज़िम्मेदारी है? और आइन से गद्दारी करने वाले कौन लोग हैं? आज के इस गोरखधंधा में इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। साहिबो देखिए, रावलाकोट के अंदर धरना आज 40वां रोज़ है, उसके अंदर लोग मौजूद हैं। रात को तूफ़ानी बारिश हुई, ऐसा समा था जैसे कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। लोग उसके बावजूद वहाँ पे मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ की आबादी में से किसी भी जगह के ऊपर ऐसा धरना दिया गया? हाँ, दिया गया। वो बलोचिस्तान था। उसके बाद अगर कोई है तो वो कश्मीरी लोग हैं। ये क्यों बैठे हैं? मुझे बताइए, क्या कोई शख्स बेवकूफ़ी के आलम में और शौक़ से ऐसा करता है? घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, खुले आसमान तले बैठना, बारिश में बैठना, कई दफ़ा भूख और प्यास की सूरत में बैठना। और शदीद बारिश रही है रावलाकोट के अंदर और सावन का मौसम काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। बावजूद इसके धरनों में बड़ी तादाद जो है वो लोगों की मौजूद है और लोग इस बात के मुंतज़िर हैं, इस कॉल के इंतज़ार में हैं कि कब हमें हमारे बड़े एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान कुछ कहेंगे, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे धरना ख़त्म करना हो, चाहे मुज़ाकरात करने हों, तो उसके बाद हम उसके मुताबिक चीज़ें करें। लेकिन लोगों के मुताबिक जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम मुज़ाहमत का रास्ता तर्क नहीं करेंगे। हम अपनी चीज़ों को जारी और सारी रखेंगे। ये वो ताकत है, ये वो चीज़ है जिसने रियासत को किसी हद तक मजबूर किए हुए हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा जो हक़ है वो सही वक्त है कि इसके ऊपर हमने कायम रहना है, आज़ाद होना है या गुलामाना ज़िंदगी गुजारनी है हमने या हमारी नस्लों ने। वहीं पे उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने एक पैगाम जारी किया है और अपने एक वीडियो पैगाम में उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने कहा कि हमारे लोगों का बड़ा ही नुकसान हुआ। हमारे घरों के अंदर लोग दाखिल हुए, रेंजर्स दाखिल हुए और उन्होंने घर के अंदर माल और जानों का नुकसान किया। कई घरों से नकदी और ज़ेवरात लूटे गए हैं। हम इसका अजाला करेंगे और हम ना हुए तो हमारी नस्लें अजाला करेंगी। एक बात तो तय है कि कश्मीर का ये एपिसोड जिसने भी किया उसने नफ़रत का एक सिलसिला शुरू किया है जो जल्द ख़त्म नहीं होगा। ये मैं शुरू दिन से कहता आया हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये नफ़रत का बीज बोया जा रहा है और इस नफ़रत के बीज को बोने वाले ही ज़िम्मेदार हैं। फिर यहाँ पे मैं आगे चल के, बल्कि अभी से आपके सामने मैं पूरी तफसील रखता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। एक तो आप वीडियो स्लाइड देखें, मैंने इससे पहले भी 32 लोगों की जो तस्वीर हैं, उनका नाम, उनकी सुकूनत, उनका कबीला, उनकी उम्र, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। देखिए ये कितने खूबसूरत लोग हैं। इंसान तो हर कोई अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना। इनकी जान किसने ली? इन्होंने जान क्यों दी? हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस तो साहिबो आज भी किसी के घर में अगर कोई FIR करवा दे, चीज़ें हों तो वो पूछ के जाते हैं, बता के जाते हैं, कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो इलाके के ज़िम्मेदार हल कर लें। हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने तो नहीं मारा इनको, बल्कि हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस के जो DSP शहजाद चौधरी साहब हैं खुरेटा वाले, उनके सगे भतीजे को गोली लगी। डॉक्टर एहतशाम एक छोटी बच्ची या बच्चे को छत से ऊपर से नीचे लेने गए, उन्हें गोली मार दी। एक माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया, उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया लिखाया, वो डॉक्टर बना, उसकी जान किसने ली कोई पता नहीं। ऊपर से कहा गया जाओ जल्दी से नमाज जनाजा अदा करो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक बेटा कनाडा से आ रहा है तो उसने इनका चेहरा देखना है या तदफीन के अंदर शामिल होना है। उन्होंने कहा नहीं, ये जल्दी कीजिए मामला। मारें भी आप, इंसाफ भी आप ना दें और ऊपर से कहें दफन भी जल्दी कर दें, तो ये क्या है? फिर रेंजर्स ने मारा ना इनको, रियासत ने मारा इनको। ये लोग तो दुनिया से चले गए, किस लिए मरे? 12 सीटों के लिए। मैं आज ये सवाल पूछता हूँ कि 12 सीटों का मामला तो आज पीछे रह गया ना, बाकी मुतालबात भी पीछे रह गए ना। अब तो हमें ये लाले पड़े हैं कि 5 जून 2026 की पोजीशन को बहाल किया जाए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो मैंने
سوال ریز کیا نا، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سمندر ہے. یہ چھوٹا سوال نہیں ہے. میں خود یہ سوال پوچھوں گا، یہ بار بار پوچھوں گا، اچھے وقت آنے کے اوپر پوچھوں گا، اور کچھ بتاؤں گا بھی، کچھ سمجھاؤں گا بھی، اور کچھ دکھاؤں گا بھی. اب آپ لوگ سوال کریں گے اب آپ کیوں نہیں کرتے. مشکل میں کبھی کسی کو مت چھیڑو. جو حالات پیدا ہوئے ہیں، مجھے اس سسٹم کے ساتھ رہنا ہے. مجھے اپنے ریاست کی عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے. لوگ غلط ہوں یا صحیح ہوں، اس بات سے قطع نظر، لیکن کسی کی جان نہیں لینی چاہیے. کبھی آپ نے سوچا تھا آپ کے گھروں میں یہ رینجرز آ کے گھسیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا تھا آپ سے زبردستی ویڈیو بیان بنوائیں گے؟ کبھی سوچا تھا آپ کے گھروں میں آزاد کشمیر کے اندر یہ جو غیرت والے ہیں آپ یہاں آ کے آپ کی عورتوں کو ماریں گے؟ یہ متھ کس نے توڑوائی؟ یہ متھ کس نے توڑی؟ یہ کیوں ٹوٹی؟ ایسے کیوں ہوا؟ غور فکر کرنے والی باتیں ہیں. یہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. کتنے لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں. ابھی تو صاحبو انٹرنیٹ بند ہے. جب یہ کھلے گا تو تب بہت ساری چیزیں پتہ چلنے گی. نمبر 1، راولہ کوٹ سے 11 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. شاہزیب حبیب ہیں 5 جون کو، رشید خان ہیں 8 جون کو، فہد برکت ہیں 8 جون، عثمان صابر 8 جون، جمشید 8 جون کو شہید ہوئے، طارق ریشم ہیں، نقاش ہیں، وسید صدیق ہیں، عنایت خان ہیں، واجد حیات ہیں، جائے شہادت بس ٹرمینل متیال میرا 14 جولائی کو، نزاکت خادم رہائشی بنگوئی، یہ جگہ کا نام ہے، جنڈالہ کراس جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہوئے. نمبر 2 دیکھیے باغ سے کتنے لوگ ہیں. 11 تو راولہ کوٹ سے ہیں نا. سردار ناصر والد سردار نذیر، واجد صدیق، عبداللہ فاروق. 16 جولائی 2026 کو ان لوگوں نے شہادت دی ہے. مصطفیٰ رحیم ہے باغ سے. اس کے علاوہ پوٹھی مکوال سے لوگ ہیں، گاؤں باٹھا سگڑ سے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کوٹلی سے کتنے ہیں، 10 شہداء ہیں کوٹلی ضلع سے. ڈاکٹر احسن عنایت، مشتبہ کاظمی، ایڈوکیٹ عروسہ، مولوی اختر، احتشام، عاطف خان، محمد اسیب نقاش، کھریٹا سے جائے شہادت رولی، یہ سید پور تحصیل کھریٹا سے ہیں. عبد الرحمن عرف چاند جو رہائشی ہیں کوٹلی کے، 9 جون کو زخمی بعد ازاں شہید ہوئے. محمد اختر ہیں کوٹلی سے. ملک رحیم سبحانی ہیں کوٹلی سے. میرپور سے 4 شہادتیں ہیں صاحبوں، جس میں واجد ہیں، محمد حسنین راجہ ہیں. اس کے بعد امب تحصیل سے ان کا تعلق ہے، اسرار شکیل ہیں. چترپڑی میرپور سے یعقوب حسین ہیں. پلندری سے 4 شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں فیضان عنایت ہیں، شبان عارف ہیں، نعیم امین ہیں، حمد مصطفیٰ ہیں. بلوچ سے دیکھیے 9 شہداء ہیں، جس میں شبیر صاحب ہیں، زاہد مغل ہیں، اس کے ساتھ ظفر مغل ہیں، ملک سہیل ہیں، منصور خان ہیں، احسن الحق ہیں. اور یہ 14 جولائی کو 2026 کو ہوئے. ارسلان احمد ہیں، اوان آباد سے ہیں. یہ راجہ عادل ہیں، راجپوت قبیلے کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. رقیب عابد ہیں. اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ میں نے جگہوں کے نام نہیں لیے. تو یہ میں نے 32 لوگوں کو کنفرم کیا، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد 53 ہے. ان لوگوں کی جانوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 12 سیٹوں سے زیادہ ان لوگوں کی جان قیمتی ہے. 12 سیٹیں آج پہ بھی وہیں پڑی ہیں. باقی عوام کے جائز حقوق کے لیے آپ کہتے ہیں نا لوگ جانیں دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں لیکن جان دے کے پھر اپنا حق بھی لیتے ہیں. اس ریاست نے، اس ماں نے، اس چڑیل نے آگے سے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں. ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان سے حساب کون لے گا؟ جانے والے دنیا سے چلے گئے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں. آپ ان نوجوانوں کی شکلیں دیکھیے، ان کی جوانیاں دیکھیے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں 53 گھرانے جو ہیں وہ اجڑے ہیں؟ ان کے بہن بھائی، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، یہ سارے کسی کے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا ہمیں انصاف مل پائے گا؟ میں اس لیے ان چیزوں کے اوپر جذباتی ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے حاصل کیا کیا، ہمیں ملا کیا. یہ جس نے جان لی، جس نے گولی چلائی، اس سے پوچھیں گے، نہیں چھوڑیں گے، پوچھتے رہیں گے. یہ لوگ سوال کریں گے. جو نفرت پیدا ہو چکی ہے وہ نفرت واپس نہیں آ سکے گی، کسی صورت نہیں آئے گی. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. اور اوپر سے ہمارے آئی جی صاحب کیا کہتے ہیں
کیپٹن صاحب کیا کہتے ہیں، ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، یعنی کہ ایک فوجی ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر پولیس لیاقت علی ملک نے ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ کیا کرو گے؟ مارو گے؟ اچھا مذاکرات نہیں کریں گے تو مجھے یہ آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک مجھے بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل آپس میں مذاکرات کر سکتے ہیں، یہ آئی جی صاحب پتہ نہیں کس سیارے سے یہاں پہ نازل ہوئے، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات نہیں کریں گے ریاست مخالف۔ او بھائی ریاست مخالف یہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ایسا کہ جو ریاست مخالف ہو گئے؟ اپنے حق کے لیے آئے، اس کو ریاست مخالف کہتے ہیں، اس کو را کا ایجنٹ کہتے ہیں، اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ آپ ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی تو ماریں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو بے رحمی سے شہید کیا، اچھا یہ بلڈی سویلین شہید ہو جائیں تو وہ مردار ہیں، مردہ ہیں، آپ کا بندہ جائے تو وہ شہید ہے، یہ کون سا معیار ہے؟ تو جہاں پہ یہ سویلین لوگ شہید ہوئے وہاں پہ آپ کے ادارے سے بھی لوگ شہید ہوئے، نقصان تو دونوں طرف سے ہوا، تو کیوں ہوا؟ مذاکرات نہیں ہوئے، معاملہ حل نہیں ہوا، تو آپ مزید ایک شہید کو وجہ بنا کے 10 اور اپنے محکمے سے شہید کروانا چاہتے ہیں۔ وہ کس نے بنایا آپ کو کیپٹن، وہ کس نے بنا دیا آئی جی؟ کون لوگ ہیں آپ؟ ایک جانب ریاست مذاکرات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری جانب آئی جی صاحب کا یہ بیان۔ او بھائی بلڈی آپ ایک ملازم ہو، ایک نوکر ہو، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ اپنی تنخواہ لیتے ہو، اور ایک ملازم اور نوکر ہوتے ہوئے یہ دھمکی دے رہے ہو کہ جو مذاکرات آپ کے فیلڈ مارشل کے ذریعے قمر رضا صاحب یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ، اصل پاور تو ان کی ہے نا، آپ ہوں گے 18-20 گریڈ کے، یہ سیاستدان 25 گریڈ کے ہیں، تو یہ ٹھیک ہیں یا آپ کی بات مانی جائے؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ مذاکرات نہیں کریں گے؟ آپ کو مینڈیٹ کس نے دیا ہے؟ اور بھائی پولیس ہو، ملازم ہو، اپنا کام کرو، آپ کو کس نے کہا مذاکرات کریں؟ آئی جی کا کیا کام مذاکرات کے اندر لینے دینے سے؟ ایک نوجوان ہمارا بے رحمی سے شہید ہوا، میں مزاحمت کرتا ہوں چیز کی، لیکن مزید میں شہید کروں گا اور مذاکرات نہیں کروں گا، یہ کیا ہے؟ کوئی یہ نعوذ باللہ کوئی کفار کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ یہ کوئی بھارت ہے؟ یہ تو اپنے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں کریں گے؟ کوئی ہے جو ان آئی جی صاحب کو پوچھے کہ آپ نے کس کے کہنے کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے؟ شرپسند عناصر جو بھی عوام میں ہیں یا اداروں میں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، مگر آپ تحریک پوری قوم اور تحریک قائدین کو، نہتے لوگوں کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں مذاکرات میں نہیں کریں گے، تو اس سے نقصان کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن آئی جی صاحب کا کیا؟ وہ لاہور میں بہترین طریقے سے فیملی کھا پی رہی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پولیس والے ہیں یہ ہمارے ہیں نا، یہ جو فوجی جوان ہیں یہ بھی ہمارے نہیں، کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں نا، ان کی جان کیوں جائے؟ سویلین کی جان کیوں جائے؟ میں کہتا ہوں کسی دشمن کی بھی جان بلا وجہ کیوں جائے؟ جب تک دشمن بھی آگے سے تلوار نہ اٹھائے، کوئی چیز نہ کرے۔ اسلام تو کہتا ہے درختوں کی ٹہنیاں جو زندہ درخت ہیں ان کو بھی مت کاٹو، جو اس میں شامل نہیں ہیں لوگ جنگ میں، اس میں بچے، بوڑھوں اور خواتین کا خیال کرو۔ یہاں کون سا خیال ہے؟ آپ نے کتنے قیمتی نوجوان مار دیے، شہید کر دیے، اور اوپر سے کہتے ہو کہ ہم آپ جی بھی بدلہ لیں گے۔ کشمیریوں سے نہیں جیت پاؤ گے۔ یہ جو 40 دنوں سے بیٹھے ہیں نا، ان کے اندر غم، غصہ ہے، ان کے لوگ گئے ہیں، انہوں نے قربانی دی ہے۔ یہ جائز بات مان رہے ہیں یا ناجائز؟ آئینی کام ہو رہا ہے یا غیر آئینی؟ جان لینا حال نہیں ہے، مذاکرات کرنا حال ہے، اور آئی جی صاحب کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے اخلاقی طور کے اوپر، آئینی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر، کہ ایک آئی جی یہ بیان دے کہ ہاں میں فساد کرنا چاہتا ہوں، ہاں میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، ہاں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ او بھائی یہ دھمکی پولیس کیسے دے سکتی ہے؟ ہمارے آزاد کشمیر کے پولیس والے بھی یہاں تھے نا، ہمارے ہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بڑا رکھا ہوا ہے، ہماری پولیس کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ آئی جی صاحب پتہ نہیں کیوں لگایا ان کو یہاں پہ، انہوں نے یہ جب لگے تھے تو ہمیں پتا تھا یہ کیا کرنے کی اصول کے لیے آئے۔ فوجی قیادت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے موٹر وے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی زندگی میں یہ ایک ایسا سنگ میل ہے جو دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ فوجی قیادت کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے موٹر وے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ فوجی موٹر وے بناتے ہیں، خواجہ آصف جس کے انڈر آرمی چیف فیلڈ مارشل آتے ہیں نا، پوری فوج آتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہماری سیاسی زندگی میں یہ ایک ایسا سنگ میل ہے جو دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ یہاں انتظامیہ اور سیاستدانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے. دوسری جانب دیکھیے, انبلیویبل, یہ کیسا بیان ہے. میں خود چکرا گیا ہوں کہ ہمارے ملک کا وزیر دفاع کہتا ہے ہم فوجی قیادت کے مشکور ہیں, انہوں نے سڑک بنائی ہے. راول پنڈی کے لوگ بال بال بچے ہیں. یہ سڑکیں بنانا کام نہیں تھا, یہ تھا راول پنڈی بڑی تباہی سے بچ گیا. تھانہ چکلالہ نے بارود سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی. یہ پہنچی کیسے تھانہ چکلالہ میں؟ تھانہ ایئرپورٹ نے بارود سے بھری کوئی گاڑی جس میں 25 کلو بارود, 5 بنڈل بارودی تاریں اور ڈنٹینر پتہ نہیں کیا تھا وہ پکڑی ہے. اور راولپنڈی تھانہ چکلالہ کی کارروائی کی خبر بریک ہوتے تمام ادارے متحرک ہوئے اور راولپنڈی میں ہائی الرٹ جاری ہو گیا. سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا. یہ سڑکیں بنانے کے اوپر جن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں نا, انہیں کہیں یہ لوگ بارڈر کے اوپر توجہ دیں, بلوچستان میں امن لائیں, کشمیر میں امن لائیں, یہ ساری چیزیں کریں. یہ سڑکوں کے اوپر وزیر دفاع شکریہ ادا کرے گا تو میں بھی ان کی جگہ ہوں گا تو میرا ذہن خراب ہو جائے گا. ہم سیاستدان ہی دوسروں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ جو یہ وزیر دفاع نے بیان دیا کہ ہم فوجی بھلے انہوں نے کیا بھی ہے, او بھائی پریس کانفرنس کر کے یہ تو نہیں کہو نا کہ فوج نے سڑک بنائی ہے. یہ ان کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے لفظ فوج استعمال کیا ہے. دنیا کی کوئی فوج بتائیں جو سڑکیں بناتی ہو, ان کا کام دفاع کرنا ہے. اور وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ سڑک بنانے کے اوپر شکریہ ادا کرتے ہیں. صاحب وہ ایک اور معاملہ ہے SSG کمانڈو ریٹائرڈ سردار محمد آصف خان کا. ان کی موت کیسے ہوئی اور اس کے اوپر جو ہیومن رائٹس کونسل آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے, اس کو جو یہ ارشاد قریشی صاحب, اشتیاق احمد قریشی صاحب ہیں, یہ اس کے سربراہ ہیں. تو انہوں نے کچھ سوالات ریز کیے ہیں. یہ گئے تھے تنویر الیاس صاحب کے ساتھ, ان کے حلقے میں ساتھ. ان کی جان چلی گئی, ان کی باڈی اسپتال میں پڑی رہی, پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. آپ کو 2 کروڑ روپے دینے کی بات ہو رہی ہے. واپس ان کی میت بلوچ بیچ دی گئی ہے. میرے خیال سے کہیں تدفین نہ ہو گئی ہو تو لواحقین کو سچ جاننے اور انصاف کا حق تو یہ انصاف تو ملنا چاہیے نا. تو اس کے اوپر بھی پوری جانچ پڑتال کریں گے کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی اور ان کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرنے دیا گیا. اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ گولی کس نے ماری؟ زخمی حالت میں اسپتال منتقلی کے بعد کون سے حالات پیش آئے؟ ڈسٹرکٹ اسپتال اور پیمز اسپتال نے پوسٹ مارٹم سے منع کیوں کیا؟ پوسٹ مارٹم میں مبینہ رکاوٹ کیوں آئی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کوئی اپنوں کو خود سے ہی گولی تو نہیں مار رہا, اور گولی مار کے کالعدم قرار دی جانے والی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کھاتے میں باتیں تو نہیں ڈال رہا. تو یہ پورا نظام گورکھ دھندا ہے, اس کے اندر کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ ریاست کے ذمہ دار لوگ جو ہیں, پتہ نہیں کیوں ان کے منہ میں خون لگ گیا ہے. یعنی کہ برطانیہ جیسے ملک کے اندر, میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, پرندے کو بھی آکسیجن لگا رہے تھے گرمی کی وجہ سے. اس کو پرابلم ہوئی تو ایمبولینس آئی, پرندے کو آکسیجن ماسک لگا کے اس کا سانس بحال کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, میرے پاس الفاظ اور جملے نہیں ہیں میں بیان کر سکوں. یہاں کتے اور بلیوں کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بہتر ہیں. گئے نا وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اپنے حلقے میں, کہا نا لوگوں نے یہ چور ہے, یہ ظالم ہے, یہ قاتل ہے, یہ فلاں ہے. کبھی سوچا تھا ایسے ہوگا؟ ہمارے لوگوں کے اندر سے اخلاقی جرت ختم ہو چکی ہے. پھر وہ سردار عتیق صاحب کے اوپر بھی کوئی فائرنگ ہوئی, چیزیں ہوئی, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. میں کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے کسی گروہ کا ساتھ نہیں دے سکتا. وہ ریاست کے رینجرز ہوں, وہ پولیس ہو, کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو, کوئی بھی ہو. اچھے پرائے میں بات ہونی چاہیے, مثبت پرائے میں بات ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے نہتے لوگوں کو 53 لوگوں کو مارا, جن کو شہید کیا, یہ ان کی لاشیں آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی. تو لہٰذا مزید فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, اور مذاکرات کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں میں آپ کو اپڈیٹ کر سکوں کہ چیزیں جو ہیں, جو صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہوگا. چونکہ آج 19 جولائی ہو چکی ہے, 27 جولائی کو انتخابات ہونے. میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بات کر کے ان کی پوری چیز آپ کے سامنے رکھی تھی. تو ان پہلوؤں کے حوالے سے آج کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے مزید بات کریں گے.